अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ हैं वसीम मलिक। आप देख रहे हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1। आज तारीख है 26 सितंबर 2024 और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की रिटायरमेंट में ठीक एक महीना रह गया है, यानी 26 अक्टूबर 2024 को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। आज उन्होंने एक ख़त लिखा जिसको मैं मुबैना ख़त कहूँगी क्योंकि उसकी कोई कॉपी मैंने तो नहीं देखी, लेकिन वो कुछ चैनल्स पर रिपोर्ट हुआ जिसकी वजह से हम उसको डिस्कस करें। लेकिन ये ख़त से ज़्यादा जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। 11 वजूहात पर मबनी ये 4 सफ़ाती ख़त जो कि मुबैना ख़त है, कॉपी हमने अगैन नहीं देखी, उसकी सारी तफसीलात है जो हमारे सामने आई, उसमें क्या कुछ कहा गया और ये ख़त कैसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं इस ख़त के अंदर, और उसके अलावा जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो कैसे उनके साल 2022 और 23 के सारे इक़दामात की एग्जैक्ट कॉपी है, लेकिन तब बदकिस्मती से उनके जो तमाम तर इक़दामात थे उनको कोई रिकॉर्ड नहीं कर सका। वसीम, इस ख़त के अंदर कहा क्या गया है, ख़त मंजर आम पर कैसे आया, और उसके अलावा हर जो उन्होंने जितनी 11 वजूहात बताई हैं, आप हर वजह को बताएंगे, हम बारी बारी हर वजह को चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के अपने इक़दामात के साथ रिलेट करते हैं जो वो पिछले 2 साल में करते रहे। कोई बहुत पीछे जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब वन लाइनर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा उन जवाबात पर ख़ुद भी पूरा उतरते हैं। बिल्कुल, वो कैसे, वो हम आगे चलकर बताएंगे, मगर बजाय इसके कि पहले मैं ये समझता हूँ कि हम ज़रा जो मुबैना ख़त है उसके ऊपर बात कर लें। आपने दुरुस्त कहा कि इसकी कॉपी तो अभी तक सामने नहीं आई, ज़राए से ये ख़बरें चल रही हैं, मगर ये जियो न्यूज़ से वाबस्ता अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, उनकी ये ख़बर है और मैं इस ख़बर को अब हकीकतन तस्लीम कर रहा हूँ क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब काजी फैज़ ईसा साहब के जिस कदर करीब हैं तो ये ख़बर वो उनके पास होगी, उनके पास ख़त की कापी भी होगी, लेकिन उन्होंने ज़राए से चलाया, उसकी वजह क्या है ये वो ख़ुद बता सकते हैं। और दूसरा, इस सारे मामले में जब मैं इस पूरे इल्ज़ामात को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि ये काजी फैज़ ईसा की इस्तेमाल की गई ज़ुबान है जिसका सिर्फ ट्रांसलेशन उर्दू में तर्जमा करके और इसको चलाया गया है, छापा गया है। अब आ जाते हैं इस ख़त के ऊपर, तो मजमूई तौर पर हम एक एक जो इल्ज़ामात जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर लगाए गए हैं या जो कुछ लिखा गया, जो वजूहात बताई गई हैं, उस पर आने से कबल मैं इस ख़त को मजमूई तौर पर 3 ज़ावियों से देखता हूँ। पहला ज़ाविया ये है कि काजी फैज़ ईसा इस ख़त को लिख कर, जो कि अगेन मुझे लगता है कि उन्होंने बौखलाहट में ये लिखा है, तो उन्होंने ख़ुद को चार्जशीट किया है। मुझे तो आप बीती लग रही है। वजह यह है, चार्जशीट करने की वजह इस तरह से है कि देखें ये आर्डिनेंस कौन लाई, वफाकी हुकूमत। वजूहात कौन लिख रहा है, काजी फैज़ ईसा। यानी काजी फैज़ ईसा को जस्टिस मुनीब अख्तर से मसाइल थे। काजी फैज़ ईसा की इन वजूहात से, ये वजूहात खुद ही चीख चीख कर बता रही हैं कि ये जो तरमीमी आर्डिनेंस है उसके मौजूद खुद काजी फैज़ ईसा थे और वफाकी हुकूमत ने उनकी ख्वाहिश पर ही ये तरमीमी आर्डिनेंस लाया है। जो इसका दूसरा ज़ाविया है वो ये कि जब मैं ये वजूहात पढ़ रहा था जो कि इल्ज़ामात पर मबनी है, तो उसमें मुझे एक चीज़ नज़र आई। पहले लम्हे मुझे ये तासुर मिला कि जस्टिस मुनीब अख्तर मुलजिम हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है और ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जस्टिस मुनीब अख्तर के मिसकंडक्ट के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स दे रही है। और फिर मैंने देखा कि नहीं, ये तो काजी फैज़ ईसा के अल्फाज हैं जो रिपोर्ट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जूनियर तरीन 17वां जज हो, 17वें नंबर पर सीनियरिटी में, या फिर सीनियर तरीन जज जो कि चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठा होता है, ये दोनों बराबर हैं अख्तियारात में भी। और अगर हम इस पे बात करें, स्टेचर एक है, सिर्फ चीफ जस्टिस के पास इंतज़ामी सतह पर अख्तियारात ज़्यादा होते हैं। तो एक जज दूसरे जज के ख़िलाफ़ इस कदर सख्त ज़ुबान कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मुझे इस चीज़ का भी अब अंदेशा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का जवाबी ख़त भी ज़रूर आएगा इस सारे मामले पे। कहीं ना कहीं जस्टिस याया अफरीदी भी शायद अपनी पोजीशन, अपनी क्लैरिटी वाज़े करने के लिए ख़त लिखें। तो ये अगेन एक बड़ा ही ख़तरनाक सिलसिला चल पड़ा है। 3 जजेस को मुतनाज़े बनाने की एक बहुत ही देरीना कोशिश की गई है हमारे मुनसिफ़ आज़म की जानिब से। वसीम, मैं तीसरा ज़ाविया जल्दी से मैं आपको बता दूं, वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ख़त लिखते हैं, काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं वो उसका रिप्लाई करते हैं। मामला तरमीमी आर्डिनेंस का है जो वफाकी हुकूमत लाती है, वजह 63A की तशरीह के मुकदमात समात के लिए फ़िक्स करने हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या छुपी है आईनी तरामीम। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, वफाकी हुकूमत, काजी फैज़ ईसा, फौजी इस्टाब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन, इन चारों फ्रीकैन की जो आपस में आप कह लीजिए अकट था
اور اس میں سہولت کاری تھی آئینی ترامیم کے لیے، پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کے لیے، 1 پیج تھا اس کے آڑے آ رہے تھے، اور اسی وجہ سے پھر کیا کیا گیا، انہیں ان کی وہ جو ایک کمیٹی کی انہوں نے ان کی رکنیت تھی اس سے انہیں ہاتھ دھونا پڑا، قربانی دی گئی۔ اب کوئکلی میں آ جاتا ہوں جو وجوہات بتائی گئی ہیں اور اس کے اوپر الزامات ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں الزامات ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی اپنا اس پہ کامنٹ کیجئے گا، میں بھی کرتا ہوں۔ جو مبینہ یہ خط ہے 11 وجوہات پر ناظرین مشتمل ہے، اور اس میں پہلا یہ لکھا گیا کہ سینئر ججز سے جسٹس منیب اختر کا رویہ انتہائی درست تھا، اور ان کو کمیٹی سے الگ جسٹس منصور علی شاہ یعنی آپ کے اصرار پر کیا گیا۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اصرار پر جسٹس منیب اختر کو کمیٹی سے قاضی فائز عیسیٰ نے الگ کیا، اور پھر وہی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر کے دفاع میں آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کمیٹی کی لیگیلٹی کو نہیں مانتا، اس میں بیٹھوں گا نہیں جب تک اپنی اصل حالت میں بحال نہیں ہوگی، یا پھر فل کورٹ سے اس کا اپروول لے۔ دیکھیے جسٹس منیب اختر کو نا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پہلی وجہ میں بدتمیز کہہ رہے ہیں بیسیکلی، اور یہ جو وہ بدتمیز ان کو کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے کے اندر وہ متنازع ساتھ میں بنا رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو۔ سوری میں نا ذرا درشت کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا درشت کا جو لفظی مطلب ہے اردو ڈکشنری میں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں ہے سخت، نازیبا، غصہ ور، جو کہ آپ نے بالکل درست لفظ نکالا، جو کہ بدتمیز کہا جا رہا ہے ایک جج کی جانب سے دوسری جج کو۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا یہ جو لفظ ہے نا درشت، یہ ہم اپنی خبروں میں اپنے ٹکرز میں استعمال نہیں کرتے، تو جس طرح کی لفاظی اس میں ہے تو وہ اس خط کی ٹرانسلیشن ہے ایگزیکٹلی۔ ہاں اگر آپ کو ذرائع سے بتایا گیا ہو تو آپ آسان ترین لفظوں کے اندر یہ پورا متن بیان کرتے ہیں۔ خیر وسیم اگین میں اس کو مبینہ خط کہہ رہی ہوں، لیکن یہ جو پہلا آپ نے وجہ بتائی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کا رویہ انتہائی درست تھا، اور وہ جو ان کو ہٹایا گیا کمیٹی سے ایسا جسٹس منصور علی شاہ کے اصرار پہ کیا گیا۔ یہاں پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ کو جواب میں منافق بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ جسٹس منیب اختر کے دفاع میں کمیٹی میں نہیں آئے، اور دوسری طرف آپ نے جو خود ہی مجھ سے اصرار کیا، یعنی وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے بیہائنڈ دا کرٹنز بہت پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہ رفٹ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور 8 ججز کو توڑنا بھی تو ہے۔ ایگزیکٹلی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 12 جولائی کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ کے خاصے قریب سمجھے جاتے ہیں ہمارے صحافی دوست، جو آج بھی انہیں آئین اور قانون کا علم بردار کہتے ہیں اور شیر کا بچہ بھی نام دیا جاتا ہے، تو اس سارے معاملے میں ان کی اکثر میں ویڈیوز دیکھتا ہوں ناظرین، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ 8 ججز میں دڑاڑ، 5 ججز الگ ہو گئے، 2 ججز یہ ہو گئے، یہ خواہش ہے۔ اچھا، اور پھر آگے چل کر ہم اس کے اوپر بھی آتے ہیں۔ جب جسٹس منیب اختر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے اٹھے تھے تو کہا گیا کہ اوہ جسٹس منیب اختر اٹھے مگر جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے رہے، مسودہ بھی پڑھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں رفٹ ہے۔ تو جو کام قاضی فائز عیسیٰ کی، میں تو اسے کہوں گا میڈیا ٹیم ہے، قاضی فائز عیسیٰ ویسے تو کہتے ہیں ان کی کوئی میڈیا ٹیم نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکی، تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قاضی فائز عیسیٰ نے ہی اس کے اوپر کوشش کی ہے رفٹ پیدا کرنے کی، بلا واسطہ نہیں ہو سکا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب دوسرا جو اس سارے معاملے میں جو وجہ بتائی گئی ہے، جو کہ اگین الزام ہے، وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب لکھتے ہیں قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کو کس جج کو کمیٹی میں شامل کرنا چاہیے اور کس کو نہ کرے، مگر میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں۔ یہ جملہ تو اپنے اوپر خود ہی ہنس رہا ہے وسیم۔ خیر اب اس جملے کے اندر بھی جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بات کر رہے ہیں کہ قانون کے تحت آپ سوال تو نہیں اٹھا سکتے، اگین آپ نے جہاں سے بات شروع کی تھی سارے جج برابر ہیں، اس کمیٹی میں آپ نے اپنی بادشاہت ختم کی تھی، لیکن خیر میں نے اس دن بھی کہا تھا اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی باتیں نا اب ماضی بن گئی ہیں، تو اب ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی اپنے اوپر بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے بات کرتے ہوئے کہ کیوں ہم اس بات کو ریپیٹڈلی بار بار کر رہے ہیں۔ نہیں، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے، 7 وجوہات بھی بتا رہے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا ان کے کندھے پر بندوق، جسٹس منصور علی شاہ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں، اور جسٹس منیب اختر کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصرار پہ نکالا گیا، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ احتساب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں، اور اگین یہ بھی اس قسم کے الفاظ ہیں۔ اپنے منہ پہ نا آج ناظرین ٹیپ لگا رکھی۔ آگے چلتے ہیں اگلی وجہ۔ اچھا، اگلی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جسٹس منیب اختر کو کمیٹی میں شامل نہ کرنے کی آپ کو وجوہات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ناراض ہو جائے، یعنی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے ایک پرنسپل سٹینڈ یہ لیا کہ یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے وہ جس قدر عجلت میں اور جس قدر بدنیتی پر مبنی ہے اسے لایا گیا،
ون مین شو کے لیے، لہٰذا میں اس کی لیگیلٹی کو نہیں مانتا، اس میں بیٹھوں گا نہیں، اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کروں گا انٹل انلیس آپ فل کورٹ سے اس معاملے کو کلیئر نہ کروائیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کا اگر ایک پرنسپل سٹینڈ ہے تو یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور کوشش کی ہے، تمسخر اڑایا گیا ہے، مذاق بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں وہ اس معاملے کی سنجیدگی اس طرح سے لے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، یا کوئی مزید کوئی جج ناراض ہو گیا تھا، لہٰذا میں جواب اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی اور ناراض نہ ہو جائے۔ اور ایک جو ستر جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہے اس میں تکبر کے علاوہ کسی چیز کی جھلک دکھائی نہیں دے رہی۔ کوئکلی اگلا کیا ہے؟ جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب اختر نے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی تو حضور بہت لوگوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی۔ جسٹس منیب اختر کو ٹارگٹ کرنا، وسیم صرف بیک گراؤنڈر کے لیے بتاتے جاؤں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب وکالت کا زمانہ تھا تو جسٹس منیب اختر کے سسر کی فرم میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کام کیا کرتے تھے، خالد انور صاحب کی مشہور زمانہ وکیل تھے، اور ان دونوں کی وہاں اس زمانے سے آپس میں نہیں بنتی تھی۔ پہلے ہمارے دوست ساتھی یہ رپورٹ کیا کرتے تھے کہ جسٹس منیب اختر میں بڑا تکبر اور غرور تھا تو اس وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ان کے ساتھ نہیں بنتی تھی، لیکن آج معاملہ ہمیں الٹا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر تکبر اور غرور ایک طرف تھا تو وہی تکبر ہمیں دوسری طرف بھی برابر کا نظر آ رہا ہے۔ یہ خط اس کی شنید ہے۔ میرا یہاں پر نا کلیئرلی الگ موقف ہے۔ دیکھیے، جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی سخت مخالفت کی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے حکم امتناع جاری کیا جسٹس بندیال کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس کے بعد وہ پھر آ کر کیا کرتے رہے، وہ فل کورٹ کی اس میں بھی وہ قانون کی مخالفت کرتے رہے، اور ان کا ایک موقف تھا، ان کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ ماسٹر آف دا روسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس ہونا چاہیے۔ وہ اس سے متعلق پہلے بھی ججمنٹ اور ان کا یہ موقف کس حد تک درست ثابت ہوا کہ انہوں نے، ہمیں یاد ہے فل کورٹ کی میٹنگز میں معذرت کے ساتھ سماعتوں میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ اگر آج ہم سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو کنٹرول کرنے کی جو ذمہ داری یا جو حیثیت ہے وہ ہم پارلیمان کو دے دیتے ہیں تو یہ عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہوگا۔ وہ یہ کہتے تھے دروازہ کھول دیا ہم نے، تو کھولا نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج ایک پارلیمان نے آرڈیننس، پارلیمان نے نہیں، وفاقی حکومت نے انہی کو مائنس کر دیا اس آرڈیننس کے وفاقی ذریعے۔ حکومت۔ اور دوسرا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے، جسٹس منیب اختر نے اس کی مخالفت کی، میجورٹی ججز نے اسے اپہولڈ قرار دیا، وہ آپ کی ججمنٹ کے بعد لا آف دا لینڈ بن گیا۔ بالکل۔ تو اگر ایک قانون ہے اور وہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اس قانون سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ یہ اس ملک کا منصف اعظم بیٹھ کر ایک قانون کی تشریح یہ کر رہا ہے کہ آپ کو جو قانون پسند نہیں ہے آپ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، آپ اس میں اپنا انپٹ نہیں دے سکتے۔ میرے خیال میں ہمیں اسی مقام پر اگر کوئی ہمارا نا اس سارے معاملے پہ، میں آج بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے الفاظ کو تھوڑا سا، اس سارے معاملے پہ اگر کوئی ایک ایسا ملک ہوتا جہاں آئین اور قانون کی عمل داری ہوتی، کوئی مہذب ملک ہوتا، کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، تو یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے صرف ایک فقرہ ہی کافی تھا جس کے اوپر ان کے اوپر پورا ایک مس کنڈکٹ کی کاروائی ہی ہو سکتی تھی کہ ایک قانون ہے، لا آف دا لینڈ ہے، ایک شخص مخالفت کر چکا ہے ماضی میں، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا وہ کمیٹی میں بیٹھنے کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس نے ماضی میں مخالفت کی تھی۔ آگے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر ان دو ججوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مقدمات کے بوجھ سے لاپرواہ ہو کر گرمیوں کی چھٹیوں کی پوری تعطیلات کی، چھٹیاں پوری کی۔ دو ججز انہوں نے یہاں پہ آئی تھنک سو، آپ جیسے آف دا ریکارڈ مجھے بتا رہی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک غالباً ان ججز میں سے تھیں جنہوں نے تمام چھٹیاں کی، تو انہوں نے ایک ہی فقرے میں جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ بھی اپنا سکور سیٹل کیا اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ بھی۔ مجھے اس بات پہ اپنا کامنٹ دیجئے، پھر میں اپنا دیتا ہوں آگے آگے۔ دیکھیے وسیم، سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو گرمیوں کی تعطیلات سے بہت تکلیف اٹھ رہی ہے تو یہ کوئی گرمیوں کی تعطیلات ہمارے آئین میں نہیں لکھی، جس کتاب کا آپ حوالہ دیتے نا کوئی کھول کے نہیں پڑھتا، دانا لوگوں کو سمجھ آتی، اس میں نہیں لکھی، آپ کے میرے عام سمجھ کے رولز میں لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور آپ ایسا کیجئے کہ ان رولز کو فل کورٹ میٹنگ بلا کر بدل دیجئے، اور فل کورٹ میٹنگ کے حوالے سے کیا جواب دیا ہے اس پورے وہ جواب میں آتا میں، آخر میں اس میں بھی گرمیوں آئے کی گا۔ چھٹیوں کے حوالے سے یہ شاید پہلا برس ہوگا جب یہ اسپین نہیں گئے، تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ پوری کی پوری گرمیوں کی تعطیلات کے لیے بیرون ملک نہیں گئے، ورنہ اپنے وہ پورے کریئر میں جاتے رہے ہیں ہر سال۔ ایون کہ 15 دسمبر کو یہاں الیکشن جو آر اوز اور ڈی آر اوز تھے بیوروکریسی کے، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انڈورس کر کے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اڑا کے حضور 15 دسمبر سے 1 جنوری تک سردیوں کی جو 15 دن کی تعطیلات ہیں وہ بھی بیرون ملک گزارنے والے ججز میں سے ایک ہیں۔
اور آپ نے درست کہا کہ اس کو رولز کو امینڈ کر لینا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس منیب اختر تعطیلات کے دوران وہ عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے، مگر وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ وہ کمیٹی میٹنگز میں شریک ہوں گے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سینئر جج جسٹس یحییٰ افریدی پر جسٹس منیب اختر کا عدم اعتماد تھا. وسیم، پھر ہم نے بات کی تھی نا، ہم ماضی میں جائیں گے. سال 2022 کی گرمیاں تھی. گرمیوں کی تعطیلات پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے سسرال میں موجود تھے جو کہ اسپین میں ہے، اور وہاں سے انہوں نے جسٹس بندیال نے ان دنوں غالباً جسٹس مظہر کو لگانے کا معاملہ تھا یا یہی کوئی جسٹس اطہر من اللہ وغیرہ کی تعیناتی کا معاملہ تھا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا، اور ایز یوزول وہ خط یوں ہی پبلک ہو گیا انہی ذرائع سے. اور اس خط کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ میری عدم موجودگی کے لیے یہ کیا گیا، میرے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کیا جائے، اور پھر ان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کیا گیا تھا، اور تب بھی وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے لیے موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنے سے جونیئر ممبر کو اجلاس میں شرکت کرنے نہیں دی تھی. اور اس وقت بھی غالباً وہ جسٹس یحییٰ افریدی ہی تھے جن کو نہیں کرنے دی تھی. تو یہاں پر تو دونوں ایکول ہو گئے نا. اب یہاں پہ ایکول بھی نہیں، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ یہ جسٹس منیب درشت ہیں. جسٹس منیب کا رویہ سینئرز کے ساتھ غیر مناسب بدتمیز ہے. اس پہ میں آگے آ کے ان دا اینڈ آپ کو کامنٹ کروں گا، ماضی کے جھروکوں سے ہی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ بدتمیز دراصل کون ہے. یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ایک قانون تھا، اس قانون میں کیا درج تھا کہ میٹنگ میں کون کون ججز ہوں گے؟ تین سینئر. کیا اس قانون میں یہ تھا کہ ایک سینئر اویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ جو ایک اور سینئر ہے اس کو اس میں ایڈ کر لیں؟ نہیں تھا. آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون دوبارہ پڑھیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس میں کہیں ایسا شامل نہیں تھا کہ 3 ججوں میں سے اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو اس سے جونیئر کوئی جج بیٹھے گا. یہاں جسٹس عائشہ ملک کے اس موقف کو بھی تقویت ملتی ہے وسیم، جب انہوں نے کہا تھا کہ 3 جج بیٹھ کے کیوں پورے سپریم کورٹ کے فیصلہ کریں، ہم 17 بیٹھ کے کیوں نہ کریں. تو تب آپ نہیں مانے، آج آپ شفافیت کے دائی ہیں. اب اگین وہی لا آف دا لینڈ تھا، اس کی قاضی فائز عیسیٰ خود کیا کرتے رہے، خلاف ورزی کرتے رہے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی کو اس میں بٹھائیں، جسٹس منیب اختر نہ بیٹھیں. تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، جسٹس یحییٰ افریدی نے اب کمیٹی کے آپ کے مطابق، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی نے اس کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کیا تو ہی میں نے جسٹس امین الدین خان کو لگایا. تو کیا اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی بیٹھتے؟ ظاہر ہے تو کہ اس کی صاف سی بات ہے کہ ایک تو قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس وجہ میں، اور دوسرا اپنا ذاتی بغض، اناد، کینہ جو ماضی سے چلتا آ رہا ہے اس کی یہ عکاس ہے یہ سارا خط. آگے چلتے ہیں. کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کہتا ہے کہ ارجنٹ مقدمات جو ہیں وہ 14 روز میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے. جسٹس منیب اختر نے درخواست گزاروں کو آئینی اور قانونی حق کے برخلاف ارجنٹ آئینی مقدمات سننے سے انکار کیا اور چھٹیوں کو فوقیت دی. ہاں جی، ارجنٹ آئینی مقدمات جو تھے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی تھی جو 3 دن بعد دائر ہو گئی، اور ارجنٹ جو آئینی مقدمات تھے ان میں 63A کا معاملہ تھا، اور یہ دونوں مقدمات اتنے ارجنٹ تھے کہ جو تمام عام سائلین تھے نا ان کے گھروں میں چولہے جلنے بند ہو گئے ہیں ان 2 ارجنٹ مقدمات کے نافکس ہونے کی وجہ سے. اور وہ جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق آج تک نظر ثانی پڑی ہے جو ان کے نوٹس میں متعدد بار مخصوص نشستوں کے مقدمے میں بھی آئی، وہاں بھی حضرت ایکٹ کر رہے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر ثانی آئی ہے، وہ ارجنٹ نہیں تھا. تو ان کا ارجنٹ بھی نا اپنی اپنی مرضی، اپنی اپنی پریورٹائز. 12 جولائی کو فیصلہ آیا، 15 جولائی کو ریویو، نظر ثانی، اور 18 جولائی کو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہاں پر 18 جولائی کی اس 3 رکنی ججز کمیٹی کے اجلاس کی بات کر رہے ہیں جہاں جسٹس منیب اختر نے ریویو کو چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے حوالے سے اپنا موقف دیا تھا. اب مجھے ایک بات بتائیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ 14 روز کے اندر آئین کے آرٹیکل 184(3) کی جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوں گی. اس ملک میں 8 فروری کو انتخابی ڈاکہ ڈالا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آئینی درخواست دھاندلی کی دائر کی گئی، لگی نہیں لگی. 9 مئی کی پڑی ہے آج تک تحقیقات کے لیے. مجھے یاد ہے جولائی 2023 میں دائر کی گئی تھی، آج تک نہیں لگائی گئی. اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے درخواستیں ہوں گی جن کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. مریم نے درست کہا، بلے سے متعلق، انتخابی نشان سے متعلق فیصلے کا ریویو جو تھا اس کو بھی انٹرٹین نہیں کیا گیا. قاضی فائز عیسیٰ کے قریب جو آئینی معاملات ہیں جو ارجنٹ نوعیت کے ہیں
وہ یہی ہیں کہ 12 جولائی کا فیصلہ اور 63A کی تشریح. اور جو بلے کے انتخابی نشان سے متعلق نظر ثانی درخواست تھی غالباً وہ انتخابات سے پہلے آ گئی تھی اور اس کو آج تک مقرر نہیں کیا گیا, تب بھی وجہ کچھ عدم دستیابی اور انتخابات کے قریب دن بتائے جاتے تھے. تو آپ ان کا ہر لفظ جو اس خط کے اندر لکھا ہے وہ ان پہ خود ہی ہنس رہا ہے. آگے چلیں. سپریم کورٹ کی روایت کے برعکس اپنے سینئر ججوں یعنی ایڈہاک ججز کا احترام نہیں کیا جسٹس منیب اختر نے. سینئر ججز یعنی ایڈہاک ججز کو ایسے 1100 مقدمات کی سماعت تک ہی محدود رکھا. ایڈہاک ججز کو شریعت ایپلٹ بینچ کے مقدمات بھی سننے نہیں دیے گئے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست ماضی کے ججز جو ان کے ساتھ بیٹھے, جنہوں نے ان کے ریویو میں ان کا ساتھ دیا, پھر ان کو مختلف مرحلوں پر قاضی فائز عیسیٰ نے نوازا, ان باقیوں میں سے 2 کو بطور ایڈہاک جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نوازا گیا. تو قاضی فائز عیسیٰ آج انہیں شریعت ایپلٹ بینچ میں بٹھاتے, اب جیسے 63A کی ریویو میں بٹھایا گیا جسٹس منیب اختر ہوتے تو وہ یہاں پر بھی نہ بٹھانے دیتے. تو وہ ججز جو قاضی فائز عیسیٰ اپنے منشا کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے 2 ججز کو سپریم کورٹ میں بطور ایڈہاک جج لائے تھے, وہاں پر جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ آڑے آ رہے تھے. تو قاضی فائز عیسیٰ اس سارے معاملے میں بھی جسٹس منیب اختر کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. بالکل. آگے چلتے ہیں جس میں لکھا گیا, اس پر آپ بات کیجئے گا لیکن اس کے بعد تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے گا. جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ درشت, یا لفظ جو بھی ہے درشت ہے یا درشت ہے, درشت, میں دوبارہ پڑھتا ہوں. جسٹس منیب اختر نے کمیٹی کے ایک معزز رکن سے غیر شائستہ, درشت اور نامناسب رویہ اختیار کیا جس میں تمام چیف جسٹسز بھی تھے اور سینئر ترین جج بھی حصہ تھے. کوئکلی میں بتا دیتا ہوں, یہ جو گزشتہ غالباً یہ 10 ستمبر کی تاریخ تھی جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں رولز کو امینڈ کرنے کے حوالے سے بات چیت تھی, اور اس کمیٹی سے جسٹس منیب اختر نے واک آؤٹ کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وفاقی حکومت ایک ممکنہ آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے تو پہلے اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. جب جسٹس منیب اختر کا اس معاملے پر کسی نے ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے احتجاجاً کیا واک آؤٹ, اور پھر کیا ہوا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جسٹس منیب اختر کا موقف درست ثابت ہوا. وفاقی حکومت آئینی ترامیم لائی, اس میں کوشش کی گئی, کوشش ناکام ہوئی, اور اسی اجلاس میں جسٹس منیب اختر کے واک آؤٹ کرنے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے پوچھا کہ آپ اس معاملے پہ اپنی پوزیشن واضح کریں. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ ان کے علم کے مطابق وفاقی حکومت کوئی ایسی آئینی ترامیم نہیں لانے جا رہی, جو کہ وہ آئینی ترامیم آئی تھیں, اور جسٹس منیب اختر اپنے اس موقف میں درست ثابت ہوئے تھے. کوئکلی اس پہ اپنا کامنٹ دیجیے گا. دیکھیے اسی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک سینئر ممبر سے جو ہے وہ بدتمیزی, اگین جسٹس منیب اختر کو بد لحاظ کہا جا رہا ہے بدتمیز کے بعد, تو وہ یہ تھا کہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. غالباً جسٹس ریٹائر منظور ملک کی جانب سے وہ رکے نہیں, وہ چلے گئے اپنے موقف پہ. اور اس کے بعد وہ وسیم نے شروع میں بھی شاید آپ کو بتایا کہ جس قسم کا ان کے جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرتی, جس قسم کی باتیں وہ کر رہے تھے اس میٹنگ کو لے کر کے کہ جسٹس منیب اختر چلے گئے, کس نے روکا نہیں, انہی باتوں کو ایز اٹ از کچھ مختلف الفاظ میں بولا گیا اور متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے ہم آگے چلتے ہیں, وقت بہت ہو رہا ہے. اچھا, میں صرف ایک کامنٹ ضرور کروں گا. درشت جسٹس منیب اختر کو کہا بدتمیز, بدتمیز, سخت, نازیبا, غصہ ور. ناظرین آپ نے ایک کام کرنا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پہ جانا ہے. کمرہ عدالت نمبر 1 کی جو لائیو نشریات ہیں مختلف مقدمات کی, سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر 1 کی, ان میں سے میرا ایک چیلنج ہے آپ کو, کوئی سی بھی ایک ویڈیو لگائیں, میں کوئی اسپیسیفک ویڈیو آپ کو نہیں کہہ رہا. قاضی فائز عیسیٰ کا اس میں کنڈکٹ دیکھیے, اور اس میں پھر جسٹس منیب اختر بھی مختلف مقدمات میں کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھتے رہے ہیں, ان کا بھی کنڈکٹ دیکھیے. درست, بد لحاظ, بدتمیز کون ہے, فیصلہ آپ کر لیجئے گا. اور دوسرا, سینئر سے غیر مناسب رویہ, جسٹس منیب اختر پہ اگین ایک اور الزام. ماضی کی کوئی بھی آپ مجھ سے سینئر ہیں سپریم کورٹ کور کرنے میں, قاضی فائز عیسیٰ کی اب کون سے چیف جسٹس سے بنی ہے؟ انہوں نے جسٹس ثاقب نثار سے لے کر, جسٹس کھوسا سے لے کر, جسٹس گلزار سے لے کر, جسٹس عمر عطا بندیال تک, اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال یعنی کہ اپنے چیف جسٹس کو ماضی کی ایک تاریخ میں دیکھتے ہوئے ریپسٹ کی فیملی سے بھی کہا تھا. یہاں ساری غلطی جسٹس بندیال ہی کی ہے وسیم. 28 جولائی 2022 کی تاریخ تھی, اس جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا وہاں پر سندھ کے ججز کے لگنے کی بات تھی, وہاں لڑائی ہوئی آپس میں ان ججز کی, بعد میں اس کی آڈیو لیک بھی جاری کی گئی تھی, لیکن وہ آڈیو جاری کی گئی تھی, وہ فلٹرڈ آڈیو تھی, اور اس آڈیو کا جو درست حصہ جو کہ نہیں پبلک میں جاری کیا گیا تھا, اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کوٹ ان کوٹ الفاظ ہیں کہ انہوں نے جسٹس بندیال کو کہا کہ یو بلونگ ٹو دا فیملی آف ریپسٹ. اس کے بعد جسٹس بندیال نے ان کو صرف اتنا کہا تھا کہ جس دن سے میں نے عہدہ سنبھالا ہے
آپ نے یعنی جسٹس قاضی فیضی صاحب ان کو کام کرنے نہیں دے رہے. اب اس بات کے بعد اگر کوئی جج اس قسم کا خط لکھ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی آپ بیتی ہے, چاہے جسٹس منیب اختر کے الزامات میں وہ کیا جواب دیں, یہ ایک الگ بات ہے. درست کون ہے اور رویہ وسیم, یہاں سینئر پر سے غیر مناسب کس کا ہے, یہ جواب آپ کو مل گیا. غلطی یہاں پر جسٹس بندیال کی ہے کہ انہوں نے 4 ماہ تک بلکہ 5 ماہ تک, اپریل سے لے کے سپٹمبر تک چیمبر ورک کرنے والے قاضی فیضی صاحب کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ وہ عوام کے پیسوں سے جو تنخواہ لے رہے ہیں اس کے بعد وہ عوامی مقدمات کی سماعت نہیں کر رہے. اور پھر جسٹس بندیال نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ان کا رویہ کس قسم کا تھا, یہ بھی کسی خط کے ذریعے عوام کو نہیں بتایا. ان کی اعلیٰ ظرفی کہیے آپ یا جو مرضی کہیے, خاندانی پن کہیے, انہوں نے نہیں آج تک یہ بات لکھی. اگر وہ لکھتے تھے تو آج اس قسم کا خط لکھنے کی نوبت نہ آتی ایک ساتھی جج کو. کوئکلی میں آخری 2 اکٹھے پڑھ لیتا ہوں, وقت کی کمی ہے. جسٹس منیب اختر محض عبوری حکم جاری کر کے 11 بجے تک کام کرتے ہیں اور ساتھی ججز نے ان کے اس رویے کی شکایت کی تھی. ساتھی ججز کو جنہوں نے شکایت کی تھی وہ سامنے آئیں, ان کو بھی سامنے لایا جائے. اور پھر یہ وہی شخص کہہ رہا ہے اگین جس نے غالباً 6 مہینے تک صرف چیمبر ورک کیا تھا, کوئی ایک کیس بھی مقدمے میں نہیں بیٹھے تھے اور اس کی سماعت نہیں کی تھی. آخری آڈیو لیکس کیس میں حکم امتناع جاری کر کے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کرنے دیا گیا. مجھے صرف ایک بات بتائیے, جسٹس منیب اختر جب سے کمیٹی کا حصہ بنے ہیں, یہ آڈیو لیکس کا والا معاملہ کون سی کمیٹی کے ایجنڈے میں آیا؟ کبھی بھی نہیں آیا. آخری مرتبہ آیا جمعرات کو, جب اگلے دن آرڈیننس آنا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ جمعرات کی کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. ان کو پتہ جو تھا کہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے, جمعے کو آرڈیننس آیا, جسٹس امین الدین خان کو شامل کیا گیا اور یہ واحد ناظرین پہلی مرتبہ تھا. یہ اگین جھوٹا الزام ہے, یہ اگین بدنیتی ہے, بددیانتی ہے. سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی اپنے کینہ, بغض, کوئی بھی نام دے دیجئے. جو لاسٹ میں انہوں نے ریزننگ لکھی ہے نا, وہ ریزننگ ساتھ پڑھ لیں تو ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور اینڈ کرتے ہیں. اچھا, آخر میں انہوں نے پھر ریزننگ لکھی کہ ان وجوہات کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ جسٹس شاہ آپ نے حقائق جانے بغیر الزامات عائد کیے کہ میں نے جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ دوسرے سینئر ترین جج ہیں ان کو بائی پاس کیا. جسٹس آفریدی کو اگر کوئی جج کمیٹی کا رکن نہیں بنانا چاہتا تھا تو وہ جسٹس منیب اختر ہیں. اس بات کا ذکر خط کے ابتدا میں ان 11 وجوہات میں بیان کر چکا ہوں. 20 ستمبر کو کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں جسٹس یحییٰ آفریدی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی. جسٹس یحییٰ آفریدی جمعے کو اس وقت دستیاب نہیں تھے کیونکہ آپ کو تو پتہ تھا کہ یہ آرڈیننس آنے والا ہے. آپ اور جسٹس امین الدین خان دستیاب تھے. امین الدین خان صاحب کے بارے میں پڑھیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جب جسٹس یحییٰ آفریدی دستیاب نہیں تھے تو ان کی عدم دستیابی پر جسٹس امین الدین خان سے درخواست کی تو انہوں نے اپنی لاہور روانگی ملتوی کر دی اور اپنے اجلاس میں شریک ہوئے. بنی نوع انسانی تاریخ کی. آگے بڑھتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس جو بلکہ پھر انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ آپ نے کمیٹی میں عدم شرکت کے لیے چیف جسٹس آفس کو مطلع نہیں کیا بلکہ آپ نے رجسٹرار کو کہا کہ آپ کی کوئی اور مصروفیت ہے اور کمیٹی اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے. آپ کی عدم شرکت کے باعث کمیٹی کا اجلاس جمعہ کے روز ملتوی کرنا پڑا. تکلیف یہ بھی ہے کہ یہ جو 2 مقدمات تھے وہ جمعے کے روز مقرر کیوں نہیں ہوئے. 2 دن بعد جسٹس منصور علی شاہ آپ نے لکھا کہ کمیٹی میں اس وقت تک شرکت نہیں کریں گے جب تک آپ کے الٹیمیٹم پر عمل نہیں ہوتا. تاہم گزشتہ روز جسٹس منصور علی شاہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے جسٹس یحییٰ آفریدی سے کمیٹی میں شرکت کے لیے کہا تو جسٹس آفریدی نے کہا کہ میں ججز کمیٹی میں نہیں بیٹھنا چاہتا, میں متنازع بننا نہیں چاہتا, اپنی 1.5 انچ کی مسجد بناؤں گا. تو لیکن خیر اب اس پورے خط کے اندر وسیم کوئکلی آپ اپنی بات کر لیجئے, میں پھر اس کو اینڈ کرتا ہوں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کے اوپر جو وجوہات کے نام پر الزامات لگائے, ماضی کے جھروکوں سے ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ ان الزامات پر خود پورا نہیں اترتے بلکہ جسٹس منیب اختر, اگر جسٹس منیب اختر کے بارے میں یہ الزامات درست بھی ہیں تو بھی اگر سکور دینے کی بات آئے تو شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب 10 آؤٹ آف 10 ہوں اور جسٹس منیب اختر کہیں 7ویں 8ویں یا 9ویں نمبر پہ ہوں. لیکن اگین جسٹس منیب اختر, میں بھی غالباً کوئی 4 سال سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو کور کر رہا ہوں, تو میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ سپریم کورٹ کے یوٹیوب اور ویب سائٹ پر ضرور جائیے گا. وہاں پر لائیو سٹریمنگ کی گئی ہے کمرہ عدالت نمبر 1 کی. فیصلہ آپ نے کرنا ہے درست کون ہے, بد لحاظ کون ہے, بدتمیز کون ہے, غیر مناسب رویہ کس کا ہے اور سینئر کی عزت کون نہیں کرتا. ٹھیک. اور یہاں پر آخر میں اگر تو ہمارے منصف اعظم یعنی جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جن کی ریٹائرمنٹ میں پورا 1 مہینہ رہ گیا ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر بدتمیز, بد لحاظ اور بدنیت ہیں, بددیانت ہیں,
आवाम के पैसे पर तनख्वाह लेकर उस तरह से सर्व नहीं कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर अपने अज़-खुद इख्तियार को इस्तेमाल करें जो आइन उनको देता है, और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। वो तमाम साथी जजेस जो उनकी शिकायत करते हैं उनको गवाह के तौर पर लें और जस्टिस मुनीब अख्तर को इस सुप्रीम कोर्ट से फारिग कर दे, क्योंकि जो जज इन तमाम तर जो आपने पैमाने तय किए हैं उन पर पूरा नहीं उतरता, उसको ना सिर्फ कमेटी से निकलना चाहिए बल्कि उसको सुप्रीम कोर्ट का जज ही नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा ये भी कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद को भी गवाह के तौर पर पेश करके ये बताएं कि आखिर जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ उनका तनाज़ा ये है कि उन्होंने इनके खिलाफ चलते हुए रेफरेंस में इनसे ये पूछ लिया था कि आपका अपनी अहलिया के साथ जो अकाउंट है वो जॉइंट है, और अगर आप उसकी रसीदें उस वक्त नहीं पेश कर सके तो उसका गुस्सा आज तक जस्टिस मुनीब अख्तर पर ये पर्सनल अटैक करके ना निकालें, क्योंकि इस इदारे की सुबकी से, जिसकी बदकिस्मती से आप सरबराह हैं, अवाम का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मुझे और वसीम मलिक को काजी फैज़ ईसा साहब ने अगर ये इकदाम किया और अगर इस पैमाने पर किसी जज को परखा जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो काजी फैज़ ईसा शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ही ना बनते। खैर, अब तक के लिए इतना ही था। मुझे और वसीम मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।